जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक आर्मी चीफ हैं, साबिक सदर पाकिस्तान हैं, कि वो उस वक़्त उस ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। ये टोटल 100% जो है ये पाकिस्तान कमांडोज का ये जो ऑपरेशन था। अब उन्होंने पाइप मुहैया किए, वो हमने पाइप के जरिए पूरे तय खाने में पानी छोड़ा। तो उस किताब में भी उन्होंने किसी इस तरह के वाक़े का खुद से जिक्र नहीं किया। मैं एक लांस हवलदार था उस वक्त, लेकिन जो जनाजा लेकर आता है उसका बकायदा उनके पास इजाज़तनामा होता है। जनरल मुशर्रफ साहब की आपको पता है किताब इन दी लाइन ऑफ फायर, जी जी, जिसका उर्दू तर्जमा सबसे पहले पाकिस्तान उन्होंने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज हम एक बड़े ही अहम इशू पर बात करेंगे, वो है 1979 में काबतुल्लाह पर कब्ज़े का वाक़या। ये वाक़या क्यों हुआ, किस तरह हुआ, किन लोगों ने किया और फिर काबतुल्लाह को किस तरह वागुज़ार कराया गया। आज हमारे साथ हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब ने 1964 में पाक आर्मी को ज्वाइन किया, बतौर कमांडो भी वहाँ खिदमत सर अंजाम दी। हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो उस कब्ज़े को वागुज़ार कराने वाली टीम का हिस्सा थे, चश्मदीद गवाह थे। वहाँ क्या हुआ, किसने कब्ज़ा किस तरह वागुज़ार कराया, और ये जो कहा जाता है कि कुछ ईरानी लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने काबतुल्लाह पर कब्ज़ा किया। आज के व्लॉग में हम इन तमाम सवालात के जवाबात उनसे लेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम व जी, रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप साहब? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम सर आपके टाइम का, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर किस तरह आप देखते हैं इस सारे वाक़े को थोड़ा सा अपना पस मंज़र भी बयान कर दें और थोड़ा सा इसकी तारीख भी हमें बताएं। सर गुजारिश थोड़ी मुझसे तो ये है कि मैं 1964 में मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, बलोच रेजिमेंट से मैंने ज्वाइन किया जी। फिर आपको पता है कि मुझसे नहीं बताऊंगा कि हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद फिर यूनिट में लोग जाते हैं। यूनिट में मैंने कोई 3 साल सर्विस की, तो 1967 में फिर मेरा बाकायदा मैं कमांडोज में गया, वहाँ ट्रेनिंग की। अच्छा। और मैंने मुख्तलिफ जगह पे एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर मिलिट्री अकेडमी काकूल में भी रहा, और अपने सेंटर जो हमारा चराट है वहाँ भी रहा। ये सारी मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन चूँकि आप वो चीज़ पूछ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, कि वो वाक़या या सानिया, मैं उसको एक सानिया कहूँगा। जी। तो 1979 में ये वाक़या पेश आया। तो जब हमें हुक्म मिला, हम अपने ट्रेनिंग में सेंटर में थे, तो हम फौरी तौर पे हमें वहाँ पेशावर एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, और फिर हम वहाँ सऊदीया में गए, हमारा ये लैंड हुई वहाँ जद्दा में। फिर आगे हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमारे कमांडोज। तो उसमें एक चीज़ जो मैं भी सुनता हूँ अक्सर, कि हमारी जो कमांड कर रहे थे वो मेजर मुशर्रफ साहब थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये भी चीज़ जो है मैं मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी में भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, उनसे बकायदा मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी एक टीवी चैनल के ज़रिए। अच्छा। कि आप प्लीज़ सर, आपको अल्लाह सेहत दे, आप हमारे कमांडर हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानी अवाम में शायद इसलिए है कि आप इतना अरसा हुक्मरान भी रहे हैं। तो लेकिन उसकी कोई वजाहत, तस्दीक या तरदीद नहीं आ सकी। अच्छा, किसी तरफ से भी? किसी तरफ से नहीं। तो जो बाकी चीज़ ही वहाँ जाने की, तो जाने का जो ये चीज़ थी को एक सानिया था, बड़ा एक डर था उसकी, उनकी अवाम में भी, और हम भी ये सोच रहे थे कि शायद ये कोई इतना बहुत बड़ा जो है इसमें कोई अमवात होंगी, वैसी चीज़ होगी। अच्छा। लेकिन जैसे हमारी पैराशूट कमांडोज उतरी है, जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे भी इस चीज़ का इज़्ज़ा दिया, मैं एक लांस हवलदार था उस वक़्त। अच्छा। तो जब हमने वहाँ लैंड किया है, तो हरम पार्क के कुछ ऊपर वाली छत जो है वो बन रही थी, कुछ साइडों पे हमने पोजीशन संभाली हैं जी। तो थोड़ी देर हमारा फायरिंग का तबादला हुआ है। वो काफ़ी अरसा वो जो तुर्किया की बिल्डिंग फ्रंट में मताब पे बनी हुई थी, उसमें काफ़ी साल वो निशानात रहे हैं जो फायरिंग के थे। अच्छा। तो फिर लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस चीज़ का ख्याल किया कि यार ये कोई फोर्स जो है ये सऊदीया की नहीं है। अच्छा। तो वो फौरी तौर पे तय खाने में चले गए। तो अच्छा, जितने बुलवाई थे, जितने बुलवाई थे वो तय खाने में चले गए। तवाफ रुक चुका था। अच्छा। वो चारपाइयाँ जो जिन पे वो जनाजे की शक्ल हथियार ला के ऊपर जनाजे की चादरें डाल के अंदर लाए थे, वो मताब में पड़ी थी।
تو پھر جو ان کے تہہ خانے میں جانے میں ہمیں بہت آسانی پیدا ہوئی. اچھا. ہمارے کمانڈر تھے یہ میجر امتیاز صاحب. اچھا. ان کے حکم سے, اور پھر وہاں سعودیہ کے ترجمان ہمارے پاس تھے, اور وہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی تھی وہ ہمیں مہیا کرتے تھے. تو سر حافظ صاحب یہ کتنے لوگوں کی ٹیم یہاں سے گئی تھی جو آپ؟ ایک پلاٹون تھی جی, 39-40 آدمی جو ہوتے ہیں. 40 آدمی اتنے آدمی تھے جی. تو یہ ہے کہ پھر وہ جیسے ہمارے کمانڈر کی ہدایات تھی تو انہیں فوری طور پہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ دروازے کدھر اور نکلنے کی جگہ کون سی ہے. وہ ساری چیزیں باہر سے دروازے لاک کروا دیے گئے. اچھا. سوائے ایک دروازہ جس کا اس وقت نام باب السلام تھا, اب اس کا نام باب الفتح ہے. تو وہاں سے وہ ان ہوئے, اس کے باہر ہم نے پوزیشن سنبھالی, اور پھر ان سے کہا کہ اندر پانی کا نظام, کہیں پانی ہے اندر, اور ان کے گٹر بھی لگے ہیں, وہ جو پانی وہ ان کو وہ بند کروایا گیا جو ان کا خود کا نظام تھا. اچھا. تو پھر اور پانی تو تھا ہی نہیں, تو وہ زمزم ایک وہاں پانی ہمارے پاس تھا جو ہمیں انہوں نے پائپ مہیا کیے, وہ ہمارے پائپ کے ذریعے پورے تہہ خانے میں پانی چھوڑا. پانی چھوڑ دیا. پانی چھوڑ دیا. اس کو تقریباً کو 2.5-3 گھنٹے لگے کہ پانی جو ہے اتنا ہو جائے کہ جو ٹکنے تک ضرور پانی ہو جائے. تو وہ جو ایک پلان تھا ہمارے کمانڈر کا, اس پلان کے مطابق پھر وہ اس میں وہ راڈ کے ساتھ شاک دیے گئے. اچھا. الیکٹرک شاک دیے گئے. وہ الیکٹرک شاک سے پھر ان کی افراتفری بچی, اور پھر وہ بھاگے. پھر ان کو کہا کہ اب آپ ہتھیار جو ہیں ادھر ہی پھینک دیں. تو وہ باب الفتح سے ان لوگوں کو اپنے کہ سوائے 2-3 لوگوں کے جن نے کوئی جلد بازی کرنے کی کوشش کی یا کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی, ان کے معمولی زخمی ہوئے, لیکن پورے لوگ جو ہیں وہ باحفاظ جو اریسٹ کر لیے گئے, گرفتار کر لیے گئے. ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کر کے تو جہاں آج کل ایک بہت بڑا ٹاور بنا ہوا, مکہ ٹاور جیسے کہ یہاں قلعہ ہوتا تھا ترکیہ کا. اچھا. تو ان کو وہاں منتقل کیا گیا فوری طور پہ. اور وہ پھر ماشاءاللہ یہ ہے کہ طواف جاری ہو گیا. لوگوں نے نعرے لگائے اللہ اکبر کے, لوگ باہر سے لوگ بہت آئے طواف کے لیے نعرے لگاتے ہوئے. تو پھر ہم ان کے مہمان تھے, انہوں نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرایا, اور پھر انہوں نے ہمارے فوری طور پہ ہمیں احرام مہیا کیے. وہاں میقات پہ ہمیں لے کر گئے, وہاں سے احرام باندھے, پھر ہم نے بھی آ کے عمرہ کیا. تو ہم 5 دن ان کے مہمان رہے, جس میں سے ہم ایک دن 40 نماز کے لیے تو نہیں جا سکتے تھے, لیکن ہم نے 5 نماز کے لیے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ کی حاضری دی. اور پھر ہماری یہ 5 دن ہو گئی. پھر انہوں نے ہمیں آتے ہوئے سرٹیفکیٹ عطا کیے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ سعودی گورنمنٹ نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کبھی بھی آپ سروس کے لیے اپلائی کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. اچھا. تو اس طرح جی وہ سرٹیفکیٹ ہمیں اعزاز تھا ہمارے پاس. تو اس طرح سر یہ جو آپریشن ہے یہ مکمل ہوا, یہ مکمل ہو گیا. تو یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک بڑی اہم تھیوری ہے, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنرل مشرف صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے ہیں, صدر پاکستان بھی رہے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ اس آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے. وہ میجر تھے یا کرنل تھے. یہ اس طرح کس طرح پھیل گئی, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر امتیاز کی کمانڈنگ میں گئے ہیں؟ مسئلہ یہ زیادہ اس طرح پھیلی کہ میرے لیے قابل احترام ہے جنرل مشرف صاحب, ان کی حکومت رہی بہت عرصہ جی. وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے کہ میں کمانڈو ہوں. تو ایک چیز میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے کو ہمارے آرمی میں 2 طریقے, ایک وہ طریقہ ہے کہ ہماری آرمی سے کچھ لوگ کمانڈو ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, وہ باقاعدہ اس میں پیراشوٹ جمپ بھی ہوتے ہیں, اور پھر واپس اپنی یونٹوں میں آ جاتے ہیں. اچھا. لیکن کچھ ایسے لوگ نہیں, زیادہ تعداد لوگوں کی ہے جو لوگ وہاں کمانڈوز میں رہتے ہیں, اور ایسے آپریشن جو ہے وہ میرے مطابق یہ ہے کہ ان لوگوں کو کے ذریعے کروایا جاتے جو فارن میں ایسے آپریشن ہوتے ہیں, ان کو ریگولر کمانڈوز جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, نہ کہ کورس کرنے والے جو ہے نا. یہ ایک بالکل عام سی بات ہے کہ وہ جو کہ اپنی انہوں نے کیا ہوا کمانڈو کورس, یہ نہیں میں انکاری سے, لیکن یہ چیز چونکہ وہ حکمران رہے ہیں کافی عرصہ, تو میں بعض کے ساتھ ان سے اللہ انہیں غریق رحمت کری تھی, لیکن وہ یہ کہ یہ تاثر زیادہ تر ان کے دور حکومت میں پھیلا. اچھا. پھیلا جی. اور یہ جو دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ ایرانی تھے, ہاں جی, ایرانی یہاں بھی ہاں بالکل ایک تھیوری یہ بڑی ہے جی کہ ایرانیوں نے آگے قبضہ کر لیا تھا. ایرانی تو ٹھیک ہے, اگر شروع میں کوئی سیکیورٹی میں کوئی فالٹ تھے, سیکیورٹی کمزور تھی, اب تو بہت زیادہ ہو گئی, تب بھی وہ ایرانی جو ہے نا
وہ اس طرح حرم میں جب اب بھی جنازے وہاں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، لوگ ہر نماز کے ساتھ 2 3 4 جنازے پڑھے جاتے ہیں حرم میں، تو وہ بھی اب تو خیر بہت زیادہ سختی ہے، اب تو باقاعدہ وہ چادر اٹھا کے وہ سکین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو جنازہ لے کے آتا ہے اس کا باقاعدہ ان کے پاس اجازت نامہ ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی غیر ایرانی کیا پاکستانی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلا، اگر آپ بھی وہاں ہیں، آپ کے کوئی پیرنٹس یا کوئی فوت ہو گئے تو آپ ان کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ان کی کمانڈ میں آپ جنازہ جو ہے اندر لے کے آتے ہیں، سعودی کی کمانڈ میں ان کے یعنی کہ آدمی کی اجازت ہوتی ہے، ان کا آدمی ساتھ ہوتا ہے اور وہ آگے تک آتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، اس کے بعد امام کعبہ صاحب کو پتہ ہوتا ہے جنازہ یہ ہے، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے یہ بالغ کا جنازہ ہے، یہ نابالغ کا جنازہ ہے، مرد کا یا عورت کا، تو وہ پھر اس طرح وہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ باہر میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی جب 86 میں پھر باقاعدہ حرم پاک میں گیا ہوں تو وہاں میں نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایرانی جو ہیں وہ پرامن طور پہ، اس وقت یہ حرم اتنا وسیع نہیں ہوتا تھا، اسے چاروں طرف سے ٹرانسپورٹ چلتی تھی، تو وہ لوگ باہر اپنا جھنڈا لے کے عہد احتجاج کر رہے ہوتے، تو ان کو نعرے لگانے کی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خاموش احتجاج کر سکتے تھے، بینر وغیرہ اٹھا کے، یہ جو چیز ہے کہ حرم کے اندر آ جائے اور غیر ملکی ایرانی آ جائے تو یہ نہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ان لوگوں نے بھی اب یہ چیزیں بند کر دی ہیں، بڑا سکون ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا صاحب ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ جو واقعہ ثانیہ کہہ رہے ہیں جی حرم والا، سوری، ایک یہ ہم نے یہ بھی کہیں میں نے پڑھا کہ کچھ فرانسیسی کمانڈوز بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا کہ جی ان کو وقتی طور پر کلمہ پڑھایا گیا اور ان کو مسلمان کر کے پھر وہ کعبۃ اللہ کے حرم پاک میں لے آیا گیا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ نے کوئی دیکھا وہاں؟ نہیں، نہ تو ایسی چیز ہے، اس میں دور دور تک کوئی سچائی نہیں ہے۔ اچھا، ٹوٹل مسلمان تھے، اور یہ جو چیز ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، ہماری پاکستان آرمی تھی اس وقت بھی، سعودیہ اور عرب کنٹری کے لوگ، عرب امارات کے لوگ یہاں، اس کے بعد پھر بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا، یہاں آ کے ٹریننگ کرتے تھے، ان کے کیڈٹ ہے وہ اب یہاں سے بھی، اب بھی وہ کمانڈوز ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ملٹری اکیڈمی کاکور میں بھی جب پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیڈٹ یہاں ہوتے ہیں، تو اس وقت کے بعد وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹف ہو گئے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل 100% جو ہے یہ پاکستان کمانڈوز کا آپریشن تھا۔ جہاں پہ جب آپ گئے ہیں اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، وہی چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو کیا یہ سارا انیشیٹو جنرل ضیاء الحق صاحب کے یہ واقعہ جو ہے یہ جنرل اپنا جو ضیاء الحق صاحب کے دور کا ہے؟ ہاں جی، جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے وہ، لیکن دیکھو ان کے دور کا ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسا یہ چیز پروان چڑھی ہے، کیونکہ ایک تو سیکیورٹی بہت سخت تھی، لوگوں کو جتنی معلومات ملی ہے، اور دوسری ہماری یہ ٹی وی چینل میڈیا وغیرہ وہ اتنا الرٹ نہیں ہوتا تھا اس وقت، یہ جو ایک چیز کسی نے بتا دی اس کے اوپر چلی ہے۔ میں نے ایک قانونی ٹی وی ہے وکلا کا، ایک اس میں بھی میں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس میں میں نے کہا میری بڑی دلی خواہش تھی کہ جنرل مشرف صاحب زندہ تھے اس وقت، کہ کاش وہ میری اس بات ان تک پہنچی اور وہ اس چیز کی تصدیق یا تردید کریں گے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل سچ لگ رہی ہے، کیونکہ جنرل مشرف صاحب کی آپ کو پتہ کتاب ان دی لائن آف فائر، جس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے پاکستان انہوں نے کیا، تو اس کتاب میں بھی انہوں نے کسی اس طرح کے واقعہ کا خود سے ذکر نہیں کیا۔ دیکھو جی، میں نے نہ تو وہ کتاب پڑھی ہے، اچھا، وہ نام مجھے ان کی ایسی کتاب کا پتہ ہے، مجھے تو یہ چیز جب کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ جنرل مشرف صاحب کمانڈ کر رہے تھے، یہ حقیقت ہے کہ جن دنوں میں یہ آپریشن ہوا ہے ان دنوں میں، میں پکی بات تو نہیں کہتا، لیکن ان دنوں میں غالباً مشرف صاحب بھی میجر رینک پہ تھے، تو پھر وہ یہ چیز جو جب آدمی حکمران ہوتا ہے اس کے دور میں جیسی مرضی چیز ان کے صفات میں، ان کی خوشنودی کے لیے آپ ان کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے خوش ہو جائیں گے، بالکل۔ تو لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ چیزیں، جیسے اب یہ کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، جب میں نے انٹرویو دیا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی جنرل صاحب سے کہ سر اگر ایسی بات ہے تو اب اس کی تصحیح یا تردید کریں، تو میرا خیال ہے کہ میڈیا اتنا اب ہائی ہو چکا ہے تو یہ بات ان تک لازمی پہنچی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اچھا سر، وہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے کمانڈر جو میجر امتیاز صاحب تھے، وہ بعد میں پرموٹ ہوئے یا وہ کس رینک سے ریٹائر ہوئے؟ بریگیڈیئر رینک سے ریٹائر ہوئے ہیں جی۔ اچھا، بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہی کمانڈنگ افسر تھے آپ لوگوں کے؟ جی، وہی کمانڈنگ افسر تھے۔ اچھا جی جی۔
جی تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے حافظ عبد المجید صاحب کی پرمغز گفتگو سنی، اس میں انہوں نے 3 جو ابہام پائے جا رہے تھے ہماری یہ قومی تاریخ میں، ان کی تصحیح کر دی ہے۔ ایک تو کہ وہ واقعہ جو تھا سانحہ، اس میں نہ تو کوئی فرانسیسی انوالو تھا جیسا کہ یہاں پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کو وقتی طور پر کلمہ پڑھایا گیا اور انہوں نے آ کے آپریشن کی نگرانی کی، نہ ہی کوئی ایرانی اس میں جو انوالو تھا، اس کو انہوں نے کنڈیم کر دیا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی انوالو نہیں تھا، وہ مقامی سعودی تھے۔ اور تیسرا سب سے بڑا جو ہمارے ہاں کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو سابق آرمی چیف ہیں، سابق صدر پاکستان ہیں، کہ وہ اس وقت اس آپریشن کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اس وقت آپریشن کی کمانڈ جو ہے وہ میجر امتیاز احمد صاحب کر رہے تھے، جو بعد میں بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ حافظ صاحب اس وقت زندہ سلامت اس چیز کے عینی شاہد ہیں، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، ہر سختی آزمائش سے بچائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔